पीर व मुरीद के आज तीसरे हिस्से पे हम गुफ्तगू करेंगे और तीसरे हिस्से में मुरीद हिंदी हज़रत अल्लामा इकबाल अपने मुर्शिद से सवाल करते हैं कि ए मुर्शिद, जिंदा है मशरक तेरे गुफ्तार से, उम्मतें मरती हैं किस आज़ार से। ए मुर्शिद, मशरक के लोग तेरे कौल से, तेरे गुफ्तार से हरारत पाते हैं। आपका कहना बहुत ही मोतबर है, आपकी बातों में जिंदगी है, और मशरक के लोग आपकी बातों से जिंदगी बोलते हैं, नई जिंदगी हासिल करते हैं। हमें यह बताइए कि उम्मतें किस मर्ज में मरती हैं। आखिर उम्मतों को वो कौन सा मर्ज लाहक होता है जिसकी वजह से वो दुनिया के अंदर जिंदा नहीं रह सकती और वो मर जाती हैं, सर्वाइव नहीं कर पाती। मौलाना जलालुद्दीन रूमी उन्हें जवाब देते हैं, हर हिला के उम्मते पेशी के बहुत, जां के बरजन दले गमा बदन दे ऊद, कि दुनिया के अंदर इससे पहले जो उम्मतें खत्म हुई हैं, जो उम्मतें नीस्तो नाबूद हुई हैं, उनमें एक कॉमन चीज थी, एक मुश्तरक चीज ये थी कि वो लकड़ी को, वो पत्थर को एक खुशबूदार चीज समझ बैठी थी। मुराद यह है कि इससे पहले हलाक होने वाली उम्मतों का यह वतीरा रहा है कि वो दीन के अंदर, अपने मजहब के अंदर, मजहब के अहकामात को छोड़कर, असल अहकामात को छोड़कर उन चीजों के पीछे लग गई जो खराफात थी, और वो असल से हटकर, ऊद से हटकर पत्थर को पूजने लगी, और वो पत्थर को खुशबू समझ बैठी। यानी उन चीजों के पीछे वो अपनी तमाम तवानाइयां खर्च कर बैठी जिनका उनके मज़ाहिब से कोई ताल्लुक नहीं होता था, खराफात के पीछे पड़ गई। ये उम्मत हकीकत खराफात में खो गई, ये उम्मत रवायात में खो गई। यही हाल उन उम्मतों का हुआ कि उनके जो असल अहकामात थे उन्होंने उसकी तरफ तवज्जो नहीं की, और अपनी तरफ से घड़ी हुई चीजों को वो दीन का हिस्सा समझकर उस पर कारबंद हो गए, और फिर वो उम्मतें इस दुनिया से मिट गई, उनका नामो निशान मिट गया, उनके मानने वाले उससे दूर हो गए। क्योंकि असलियत जब छुप जाती है तो नकल ज्यादा देर तक नहीं चल सकती। यही हाल हुआ उनका। कबर प्रस्तियां आ गई उनके अंदर, मुल्लायत आ गई उनके अंदर खानकायत आ गई, और वह खानकायत, मुल्लायत उनको ले डूबी। यही उम्मतों के मिटने का एक, इससे पहले उम्मतों के मिटने का एक कॉमन चीज रही, और यही राज रहा उनका। फिर इकबाल उनसे पूछते हैं कि अब मुसलमान में नहीं वो रंगो बू, सर्द क्यों हो गया उनका लहू। क्या मुर्शिद, अब मुसलमानों में पहला सा रंगो बू बाकी नहीं रहा, वो पहले से जोश, वो पहले से जज्बा अब उनके अंदर मफकूद होकर रह गया है। आखिर वजह क्या है, इनके अंदर से वो गर्म लहू वो सर्द क्यों हो गया है, आखिर इसकी क्या वजह बनी। मौलाना जलालुद्दीन रूमी उन्हें बड़ा खूबसूरत जवाब देते हैं, ता दिले साहिब दिले नामद बदर्द हेचकों में राखोदा रुसवा नकर्द, कि जब तक अहले दिल को तकलीफ न पहुंचाई जाए उस वक्त तक कोई कौम जलील नहीं होती। कौम को, हर उम्मत के अंदर बड़े लोग पैदा होते हैं, अल्लाह ताला उन्हें बड़े लोग देता है, और जब नाकदरी उनकी की जाती है, उनको मसलूब कर दिया जाता है, तो फिर उस कौम के अंदर अल्लाह ताला बड़े लोगों को भेजना बंद कर देता है। क्योंकि जब किसी कौम के अंदर बड़े लोग आए और उनकी नाकदरी की जाए, उनकी कदर ना की जाए, तो खुदा ताला उस कौम को उस वक्त तक माफ नहीं करता, और कई सदियों तक उस कौम के अंदर फिर बड़े लोग पैदा नहीं होते, फिर उसके अंदर बूने पैदा होना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि कौमों के अंदर अच्छे लोगों को, बाकिरदार लोगों को
بھیجا جاتا ہے، لیکن بدقسمتی سے مسلمانوں میں ان کی قدر باقی نہیں رہی۔ مسلمان محنت کش نہیں رہے بلکہ موسن کش رہے ہیں زیادہ، اور جب موسن کشی کسی قوم کے اندر شروع ہو جاتی ہے تو پھر اس قوم کو راہ راست دکھانے والا کوئی نہیں بچتا۔ وہ قوم بھٹکتی رہتی ہے، اور اس قوم کو مختلف قسم کے لوگ اپنے ایما پہ، اپنے رحم و کرم پہ گھسیٹتے رہتے ہیں، انہیں مختلف قسم کے خواب دکھاتے ہیں، انہیں مختلف قسم کے چکا چوندیے دکھاتے ہیں، لیکن وہ قوم صدیوں تک بھٹکتی رہتی ہے۔ اور جن قوموں نے اپنے بڑوں کا، اپنے عطا کیے ہوئے لوگوں کا خیال رکھا، وہ قومیں بلندیوں کو چھوتی ہیں اور بام عروج تک پہنچتی ہیں، اور جن قوموں نے اپنے اچھے لوگوں کی ناقدری کی، وہ قومیں پھر صدیوں تک اس کا ازالہ نہیں کر پاتی۔ وہاں پھر بڑے لوگ پیدا نہیں ہوتے، وہاں ڈرامے باز پیدا ہوتے ہیں، وہاں ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں جو دھوکے باز ہوتے ہیں، جو فریب کار ہوتے ہیں، جو ہر دفعہ ایک نیا فریب دے کر ایک نئی صورت کے ساتھ ان کے سامنے آ کر نمودار ہوتے ہیں، اور پھر پتہ چلتا ہے کہ اس کھال کے اندر تو وہی بندر تھے جو پہلے ہمیں کسی اور روپ کے اندر دکھائی دیتے تھے۔ تو اس وقت تک پیر رومی نے انہیں جواب دیا کہ اس وقت تک وہ قوم نہیں مرتی جس قوم کے اندر بڑے لوگوں کا خیال رکھا جائے، اور وہ قوم اس وقت تک زیادہ دیر تک نہیں قائم رہ سکتی جس کے اندر بڑے لوگ پیدا کیے جائیں، اور ان بڑے لوگوں کی ناقدری کر کے انہیں پابند سلاسل کر دیا جائے، انہیں زنجیروں کے ساتھ باندھ دیا جائے، انہیں سولیوں پر چڑھا دیا جائے، اور انہیں پتھر پھینکے جائیں۔ وہ قوم زیادہ آگے نہیں بڑھ سکتی۔ اقبال پھر پوچھتے ہیں پیر مرشد سے کہ گرچہ بے رونق ہے بازار وجود، کون سے سودے میں ہے مردوں کا سود؟ اگرچہ یہ دنیا کا بازار بے رونق ہے، اس کے اندر کسی قسم کے رونق نہیں ہے، زندگی کے رمق موجود نہیں ہے، کوئی چیز خریدنے لائق نہیں ہے، پھر بھی ہمیں بتائیے کہ اس دنیا کے بازار میں کون سی ایسی چیز ہے جسے خریدا جا سکے اور کس چیز کو چھوڑا جا سکے، کس کے خریدنے میں انسان کا نفع ہے اور کس کے چھوڑنے میں اس کا فائدہ ہے۔ مولانا جلال الدین رومی انہیں جواب دیتے ہیں، زیر کی بی فروشو حیرانی بخور، زیر کی زنستو حیرانی نظر۔ اپنی چالاکی کو بیچ دو، اپنی چالاکی کو ہمیشہ کے لیے بیچ دو، اور اگر خریدنا ہے تو حیرت کو خریدو، کیونکہ چالاکی محض وہم و گما ہے، اور حیرانی انسان کے اندر جستجو پیدا کرتی ہے، اس کو بصیرت ادا کرتی ہے، اس کو آگے بڑھنے کا راستہ اختیار کرتی ہے، اس کو جستجو کا ایک نیا راستہ دکھاتی ہے۔ اس لیے اگر کسی چیز کو بیچنا چاہتا ہے تو اپنی چالاکی کو، اپنی عیاری کو، اپنی مکاری کو بیچ ڈال، اور اگر خریدنا چاہتا ہے تو حیرت کو خرید، کیونکہ حیرت اور حیرانی انسان کو نئے نئے راستوں سے ہمکنار کرتی ہے اور نئے نئے راستے اسے سجائے دیتے ہیں۔ اقبال پھر اپنے مرشد سے سوال کرتے ہیں، ہم نفس میرے سلاطین کے ندیم، میں فقیر بے کلاؤ بے گلیم۔ اے مرشد، میرے بہت سے دوست ایسے ہیں، میرے بہت سے سمکار ایسے ہیں، میرے بہت سے ملنے والے ایسے ہیں، میرے بہت سے رفیق ایسے ہیں جو ترقی کے مناظر طے کر کے بادشاہوں کے مشیر اور وزیر بن گئے ہیں، ان کے رفیق بن گئے ہیں، ان کے ندیم بن گئے ہیں، اور میں فقیر یہاں پہ بے کلاؤ بے گلیم رہا، نہ میرے پاس کوئی کلا ہے، نہ کوئی پگڑی ہے، اور نہ ہی کوئی ایسی خلت ہے جس کو میں فخر کے طور پر پیش کر سکوں۔ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ مولانا رومی انہیں جواب دیتے ہیں، بندہ یک مرد روشن دل شوی، بہ کے با فر کے سرے شاہاں روی۔ تو کسی روشن دل انسان کا بندہ بن جاؤ، تو کسی روشن دل انسان کا ہاتھ تھام لے، تو اس بات سے بہتر ہے کہ تو بادشاہوں کے سر کی مانگ پر چلے۔ یعنی اگر بادشاہ کسی شخص کو بہت معتبر بنا لے تو جب تک وہ روشن دل کا غلام نہیں بنے گا
اس وقت تک وہ منزل مقصود تک نہیں پہنچ پائے گا، کیونکہ روشن دلوں کی صحبت سے تیرا دل بھی روشن ہو جائے گا۔ یعنی تو ایسے روشن دل انسان کی صحبت میں بیٹھ، اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پہ تھما دے، اور روشن دل انسان تمہیں بصیرت کی بلندیوں پر لے جائے گا، اور بادشاہت تمہیں بصیرت کی بلندیوں پر نہیں بلکہ دنیا کی ہوس گیریوں میں الجھا دے گا۔ لہذا بہتر یہ ہے کہ تو اپنے ان دوستوں سے افضل اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ اگرچہ وہ بادشاہوں کے ندیم بن گئے ہیں، ان کے پاس قلعہ بھی ہے، ان کے پاس خلت بھی ہے، ان کے ساتھ دنیا کی تمام چیزیں ہیں، تو ایک کام یہ کر کہ اپنا ہاتھ کسی مرد کلندر کے ہاتھ میں دے دے، یعنی کسی ایسے مرد کلندر کی صحبت اختیار کر لے جس کے اندر وحدانیت کا، جس کے اندر خوف خدا کا، اور جس کے اندر بصیرت کا سمندر ہو۔ اس سے تو کئی موتی حاصل کر سکتا ہے۔ تو بادشاہوں کی مجلس سے دور رہ، اور بادشاہوں کی مجلس سے تمہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اقبال کہتے ہیں کہ اے شریک مستی خاصان بدر، میں نہیں سمجھا حدیث جبر و قدر۔ اے میرے مرشد، آپ بہت بلند رتبے پہ ہیں، آپ کا رتبہ ایسا ہی ہے جیسے اصحاب بدر کا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق سے۔ یعنی جس طرح اصحاب بدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق فرماتے تھے، اسی طرح آپ کا بھی رتبہ ہے کہ آپ بھی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر ہی محبت کرتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے کہ یہ جبر و قدر کا فلسفہ ہے، یہ میری سمجھ میں نہیں آتا، تو یہ کیا ہے؟ رومی انہیں جواب دیتے ہیں، بال بازاں راسوئے سلطان برد، بال زاغاں را بگورستان برد۔ بازو کو، پر بازو کو بھی ملتے ہیں، باز جو ہیں، شاہین جو ہیں، ان کو بھی پر ملتے ہیں، اڑنے کے لیے پر ملتے ہیں، اور کووں کو بھی پر ملتے ہیں۔ اور شاہین کو جو پر ملتے ہیں، وہ اپنی پرواز کو اتنا بلند کرتا ہے کہ وہ بادشاہت بن جاتا ہے، بادشاہوں کی بلندی حاصل کر لیتا ہے۔ اور وہی پر کووں کو ملتے ہیں، لیکن کوے بلند پروازی کی بجائے وہ قبرستان کی طرف جاتے ہیں، مردے کھانے کی طرف جاتے ہیں۔ یعنی دنیا کے اندر آگے بڑھنے کے، رزق حاصل کرنے کے، اس سے استفادہ کرنے کے ہر ایک کو موقع ملتا ہے، لیکن بعض لوگوں کے اپنے اپنے مقاصد ہوتے ہیں کہ ان مواقعوں سے وہ استفادہ کیسے کریں۔ بعض لوگوں کو پر، جیسے بعض کو بھی پر ملے تو اس نے اپنے پروں سے کام لے کر آسمان کی بلندیوں کو چھو لیا، شہادت حاصل کر لی۔ اور وہی پر، وہی بال کووں کو بھی ملے، زاغوں کو ملے، لیکن زاغوں نے ان کا مقصد یہ سمجھ لیا کہ یہ ہمیں اس لیے ملے ہیں کہ ہم قبرستان کی طرف اڑ کے جائیں اور مردے کھائیں، مردار کھائیں۔ پرواز کے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے، شاہی کا جہاں اور، الفاظ و معنی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی اذاں اور ہے، مجاہد کی اذاں اور۔ یعنی دنیا کے اندر جبر و قدر کا یہی فلسفہ ہے کہ ہر ایک کو دنیا کے اندر مواقع ملتے ہیں، اور ان مواقعوں کا، زندگی کے ان لمحات کا وہ استفادہ کیا کرتا ہے، ان مقاصد کو یوٹیلائزیشن اس کی کیا ہے، کیا ان کو اعلیٰ مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہے یا ان کو ضائع کر دیتا ہے۔ یہ اس پہ منحصر ہے، کیونکہ زندگی بہت مختصر وقت کی ہے۔ اس کے اندر وہی شخص کامیاب ہے جو اپنے اندر چھپی ہوئی صلاحیتوں کو پہچان کر ان کو بروئے کار لا کر آسمان کی بلندیوں کو چھو لے۔ لیکن اگر وہ آسمان کی بلندیوں کو چھونے کی بجائے وہ یہ سمجھے کہ مجھے اس لیے زندگی ملی تھی کہ زمین پر کیڑے مکوڑے میرا کھانا مقدر رہے، اور میں اسی زمین کے کیڑے مکوڑے کھا کر کے اپنا پیٹ بھرتا رہوں، تو وہ اپنی زندگی کا مقصد اس پہ کھو جائے گا، اس کی زندگی کا مقصد وہی رہ کے جائے گا۔ ایک اور اہم سوال کرتے ہیں اقبال اپنے مرشد سے کہ کاروبار خسروی یا راہبی کیا ہے آخر غایت دین نبی؟ اے مرشد، ہمیں یہ بتائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا اصل مقصد کیا ہے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا مقصد یہ ہے کہ ہم دنیا کے، حکومت کے، ریاست کے معاملات کو اچھے طریقے سے نبھائیں؟
کیا ان کے اندر حصہ لیں؟ کیا ہم ان کے اندر دلچسپی لیں؟ کیا ان کو چلانا اپنی زندگی کا مقصد لا لیں؟ یا ہم ان کو ترک کر کے الگ ہو کر بیٹھ جائیں اور وہ تمام نظام انحصار ریاست کرتی ہے، یعنی ریاست کا تمام انتظام و انحصام ہم ایسے فاسق و فاجر اور بد لوگوں کے ہاتھوں میں دے دیں اور یہ سمجھے کہ ہم دنیا سے الگ ہو گئے ہیں؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں یہ بتائیں کہ ہمیں گوشہ نشینی اختیار کرنی چاہیے، اور گوشہ نشینی اختیار کر کے اپنے تمام تر ریاست کے معاملات، سیاست، تمام تر انتظام، تمام تر معاملات ان سے الگ تھلگ ہو کر وہ تمام معاملات جن کے بل بوتے پر کسی ریاست کے بقا کی گارنٹی ہو، کیا وہ ہم ایسے تمام معاملات فاسق و فاجر، بددیانت، بدتینیت لوگوں کے حوالے کر؟ کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی فراست؟ ہمیں بتائیے۔ تو مولانا رومی انہیں گائیڈ کرتے ہیں، جواب دیتے ہیں کہ مصلحت در دین ما جنگ و شکو، مصلحت در دین عیسیٰ غاروں کو، ہمارے دین میں لوگوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ وہ قوت بازوؤں سے، جنگ و جدل سے اپنی شان و شوکت کو برقرار رکھیں، اور اگر انہیں کہیں رکاوٹ ملتی ہے تو وہ بزور شمشیر اس رکاوٹ کو دور کریں۔ جبکہ عیسائیت ہمیں یہ مشورہ دیتی ہے کہ تم ترک دنیا کر کے غاروں اور پہاڑوں میں چلے جاؤ۔ مطلب یہ ہے کہ اسلام دنیا کے مسائل کو طاقت سے حل کرنے کا قائل ہے، جبکہ عیسائیت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ تم ترک دنیا کر دو اور کسی پہ ہاتھ نہ اٹھاؤ۔ تمہیں یہ جواب مل گیا ہے بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا مقصد یہ ہے کہ تم اپنے شان و شوکت، اپنے روح و جلال و جمال اور تمام تر صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر اس نظام کو برقرار رکھو۔ یہ ترک دنیا کر لینا، یہ اپنے شمشیروں کو پھینک دینا، یہ اپنی شمشیروں کو زنگ آلود کر دینا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا حصہ نہیں ہے، یہ عیسائیت کا حصہ ہے۔ عیسائیت ہمیں سکھاتی ہے کہ پہاڑوں کے اندر جا کر روحانیت اختیار کر لو، وہاں پہ چھپ کے بیٹھ جاؤ، جبکہ دین نبی ہمیں سکھاتا ہے کہ اپنے گھوڑوں کو تیار رکھو اور ضرورت پڑنے پر اپنی یلغار کو بھی تیار رکھو، اور یہی اس دین کی مصلحت ہے کہ جنگ اور شکو، روب و دبدبے کو ہمیشہ اپنے اوپر طاری رکھو۔ اگلا سوال کرتے ہیں کہ کس طرح قابو میں آئے آب و گل، کس طرح بیدار ہو سینے میں دل؟ اے مرشد، انسان اپنے اندر رہنے والی طاقتوں کو کس طرح قابو کر سکتا ہے، اور پھر ان سے کس طرح اپنے دل کو بیدار کر سکتا ہے؟ یعنی انسان اپنے آپ کو مضبوط اور اپنی تمام تر باطنی قوتوں کو کس طرح قابو پا سکتا ہے؟ ہمیں یہ اس پہ گائیڈ کر دیجیے۔ رومی فرماتے ہیں بندہ باشو بر زمیو راچون سمد، چو جنازہ نیکے بر گردنے برند، کہ تو خدا کا بندہ بن جا اور زمین پر گھوڑے کی طرح تیز رہ، سست روی کا شکار نہ ہو، کیونکہ جب تک تو زندہ ہے، جب تک تو تیز رو ہے، تو تیری زندگی کے اندر ایک حرارت ہے، آگے بڑھنے کی صلاحیت ہے۔ اس طرح زندگی نہ گزار جس طرح مردے ہوتے ہیں، اور مردے زندگی گزارتے نہیں ہیں، بلکہ وہ دوسروں کی گردن پہ سوار ہو کر قبرستان جایا کرتے ہیں۔ اگر تو زندہ ہے تو اپنی قوت، اپنے جلال، اپنی طاقت سے اس دنیا کے اندر رہ، اور گھوڑے کی طرح ہر وقت چست و چالاک و چوبند رہ۔ کہیں مردوں کی طرح تو زندگی نہ گزار کہ جن کا کام یہ ہوتا ہے کہ انہیں لوگ اٹھا کر انہیں قبرستان پر لے جاتے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ اپنے آپ کو اپنے اندر چھپی ہوئی صلاحیتوں کو پہچان، اور اپنے آپ کو دوسروں کا محتاج نہ کر کہ جس طرح مردے محتاج ہوتے ہیں کہ انہیں اٹھا کر کو قبرستان لے جائے گا۔ تجھے اللہ نے زندگی دی ہے،
تو اپنے قوت بازو سے کام لے کر آگے بڑھ، اپنی قوت کے ساتھ، اپنی طاقت کے ساتھ، اپنے طمطراٹ کے ساتھ، اپنے شکوہ کے ساتھ، تمام تر صلاحیتوں کے ساتھ اس دنیا میں رہ، تاکہ تو رہتی دنیا تک تیرا نام ہمیشہ رہ جائے، اور تو ایسے بڑے انسانیت کے لیے کارنامے سر انجام دے جا کہ تمہیں ہمیشہ دنیا یاد رکھے، نہ کہ تجھے اس دنیا کو بہت جلد تمہیں کوئی یاد بھی نہ رکھو، تمہیں فراموش کر دیا جائے، تمہارا آنا نہ آنا ایک جیسا نہ ہو، بلکہ تو اس آیا ہے تو اپنے آپ کو اس بات پہ ثابت کر کہ تو اس دنیا میں آیا تھا، تو آیا تو تھا لیکن دوسروں سے منفرد تھا، دوسروں جیسا نہیں تھا، بلکہ ان سے تو نے منفرد زندگی گزاری ہے، بہت اچھی اور اعلیٰ زندگی گزاری ہے، باصلاحیت زندگی گزاری ہے، اور اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لائے ہے۔